सल्फाइड बाय नूर राजपूत। इंतसाब। हर उस शख्स के नाम जिसके अंदर एक सल्फाइड छुपा बैठा है, जो इसे बेचैन किए रखता है, जो इसे सोच के जंगलों बयाबानों में भटकाए रखता है, जिसे दुनिया समझ नहीं पाती और फिर वो अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। पेश लफ्ज़। तुम अपने किस दर्द की बात करते हो रूहान जबील? मैंने उम्मे खानम को तारीक रातों में सिसकते देखा है। सल्फाइड वो नॉवल है जिसे मैं अभी लिखना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था लफ्ज़ सल्फाइड अपने अंदर इतने मायने लिए हमतन गोश है कि इसे बयान करने के लिए मुझे सदियां दरकार होंगी। लेकिन कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपने वक्त पर तख्लीक पाती है। हर हादसा अपने वक्त पर ही रोनुमा होता है। कुछ इसी तरह कब, कैसे और क्यों। लेकिन सल्फाइड 6 महीनों की अनथक मेहनत के बाद तख्लीक पा गया। इसे क्यों लिखा गया, इस सवाल का जवाब नावल में ही मौजूद है। हाँ, अलबत्ता लिखने की वजह इस कायनात की दो मोअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं। एक मोहतरम उस्ताद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह इल्म से नवाजा है, तो दूसरे जुनेद जमशेद, जिन्होंने हदायत का रास्ता चुना। इसी तरह नावल के दो मरकज़ी किरदारों ने कलम उठाने पर मजबूर किया। एक जिसने जन्नत रोड पर, दूसरे को जहन्नुम जैसी गहरी खाई धकेल दिया था। चूँकि ये सोशल मीडिया पे लिखा गया नावल है, तो इसकी पोस्टिंग के दौरान मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। कभी कभी सोचती थी इसे लिखना छोड़ दूँ, शायद सल्फाइड मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो ये है कि सल्फाइड लिखते वक्त ही मैंने लिखना सीखा है। अल्लाह की रज़ा थी और ये तख्लीक पा गया, और उसी ज़ात का मैं बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ जिसने सल्फाइड को इतनी पज़ेराई दी, और वो ना चाहता तो कुछ मुमकिन नहीं था। आज मैं एक सल्फाइड के तौर पर जानी जाती हूँ, और ये क़ारीन का कमाल है जिन्होंने नावल पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। नावल में जो बयान किया गया है इससे बहुत से लोग पहले से वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से मेरे जैसे हैं जो वक्त वक्त के साथ साथ सीखते हैं, और ऐसे पढ़ने वालों के लिए सल्फाइड किसी मोअज़्ज़ज़ से कम नहीं। आप सब की राइटर नूर राजपूत। दुआओं में याद रखिएगा। सल्फाइड, जिंदगी के 7 पहरों की कहानी। बूंदों ने गिर के गज़ब सा है डाला, मौसम में मौसम अजब सा है डाला। ये बारिश का बादल भी मुझसा है रंज, जो छलका ज़रा सब बदल सा है डाला। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने जब मूसलाधार बारिश का रूप धारा, तो एला ने चौंक के इस पागल लड़की की तरफ देखा, जो आंखें मूंदे दोनों बाजू फैलाए मोहब्बतों के शहर में तलस्सुम खेज जगह पर बेफिक्र घूम रही थी, हवाओं के संग झूम रही थी। माही, एला ने जो शान शौकत और पुरस्रार अंदाज में खड़े एफल टावर, जिसे जिसे दुनिया को खूबसूरत तरीन टावर होने का एजाज़ हासिल है, इसकी खूबसूरती को कैमरे की आंख में कैद करने में महव थी, आखिर सी कोशिश करते हुए इसे पुकारा। माही, बस कर जाओ, और कितना इंतज़ार करोगी? देखो बारिश अब तेज़ हो रही है, हमें चलना चाहिए। किसी भी खतरे के पेश नज़र वो पहले से इसे वार्न कर रही थी, मगर वो सब चीज़ों से बेगाना अपनी धुन में सर धुनती बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। एला ने करीब जाकर छाता इसके ऊपर किया, जो लापरवाही से भीग रही थी। कुछ लम्हात यूं ही गुजर गए। बारिश की बूंदें चेहरे पर ना पाकर माही ने आंखें खोली, ऊपर की जानिब सर को जुम्बिश दी और छाते को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। बस कर जाओ माही, पागलपन की भी कोई हद होती है। एला ने डपटा। तुम्हें पता है एला, आज 2 नवंबर है। ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। यही वो दिन है जब मुझे वो शख्स पहली बार यहाँ इसी जगह मिला था। माही ने एक जज्ब से कहा, और तुम पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ तशरीफ़ ला रही हो। वो दोबारा मिला क्या? एला ने माही का हाथ पकड़कर अब बाकायदा चलना शुरू कर दिया था, जबकि साथ साथ वो अपनी नाराज़गी और गुस्से का इजहार कर रही थी। रुको एला, अभी सिर्फ शाम के 4 ही तो बजे हैं। मैं मज़ीद इस दुश्मन जहाँ का इंतज़ार करना चाहती हूँ।
کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تھا میں اسی جگہ ملوں گا دوبارہ۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ ایلا نے غصیلے لہجے میں ڈپٹا۔ سردی کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کے خوبصورت گلابی لب اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ ایلا اس کی کپ کپاہٹ واضح طور پر محسوس کر چکی تھی، جو ٹھنڈ کے باعث کپ کپا رہے تھے۔ لیکن ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ایلا اسے سختی سے خاموش رہنے کا عندیہ دے کر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے گاڑی کی طرف رواں دوا تھی۔ ماہی نے ایک الوداعی پرشکوہ نظر ٹاور پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ آج پھر وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہ اس جگہ سے دور جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ ایک شدت سے وہ گزری منزل کی جانب نظریں واہ کیے ہوئے تھی۔ شاید وہ کہیں سے ایک بار اسے نظر آ جائے، پر اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہوئی۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح افسردہ تھا اور ڈوب رہا تھا۔ وہ لمبے کڑے انتظار کے بعد بھی نظر نہ آ سکا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایلا نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ تو یہ طے ہے، مجھے اس کا ایک لمبا انتظار کرنا ہے۔ آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اب وہ دیدار میسر ہے، نہ قربت نہ سخن۔ ایک جدائی ہے جو تقدیر ہوئی جاتی ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے آب و تاب سے بارش میں نہاتے ٹاور کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، ایلا زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے گرا دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ بے بسی سے چلایا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی جانب تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ۔ دستک پر اندر سے آواز ابری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے سورہ یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا تم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ جانے وہ آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان؟ کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا۔
زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری، جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اور بی جان نم آنکھیں لیے سن رہی تھی۔ کتنی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا، اور پھر تھک ہار کر شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا، وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ گیلیٹ برگس نے دنیا کے انسانوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک برومائڈس اور دوسرے سلفائڈس۔ برومائڈس عام لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، جبکہ سلفائڈس خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہ نایاب ہوتے ہیں، جو عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، جو اپنی سوچ اور اپنے عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو غیر معمولی کام کو معمولی طریقے سے جبکہ معمولی کام کو غیر معمولی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ بی ایس سی کی کلاس تھی اور اس وقت ان کا انگلش کا لیکچر تھا۔ وہ دونوں دوسری قطار میں بیٹھی تھی، ایک طرف لڑکوں کی قطار تھی تو دوسری جانب لڑکیوں کی۔ اوہو، کل امی نے کہا تھا کہ چھت پر سیمنٹ لگا دینا، میں پھر بھول گئی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر اس نے سوچا، پچھلے کچھ دنوں سے ہوتی لگاتار بارش نے ان کے ایک کمرے کی چھت کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش میں سیمنٹ لگا ہی دیتی، اب امی کو محنت کرنی پڑے گی، اور اگر انہیں بھی یاد نہ رہا تو آج پھر مس ام خانم۔ وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی۔ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی تھی۔ یس میم، وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا۔ جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ کلاس میں ایسا رویہ رکھیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھی۔ لڑکوں کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز وہ صاف سن سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا۔ بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائٹ کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن تو بس اس چھت سے ٹپکتے پانی میں الجھا تھا جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا، اور آواز اسے انتہائی بری لگتی تھی۔ میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پہ جمی تھیں۔ جانے کس احساس کے تحت وہ چونکی اور نگاہیں اپنے کپ کی طرف مرکوز کیں۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا۔ میز پر رکھے موبائل کو اٹھا کر اس کی چمکتی اسکرین پر ابھرنے والی گھڑی سے وقت دیکھا۔ اوہ، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پہ رکھے اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی تقریباً روز کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورانٹ کی اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہے البرٹ، اینجل آئی تھی کیا؟ میڈی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اور مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میڈی کو نہ جانے کس بات کا غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، میڈی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا ان دونوں کے پیچھے۔
ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہوگی۔ اوہ شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلایا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹرین گزر چکی تھی۔ اب اسے 10 سے 15 منٹ کا انتظار کرنا تھا، جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی۔ میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی اسے رکشے پہ آنے جانا پڑتا تھا۔ رکشے والا اسے مین روڈ پہ اتار دیتا تھا۔ مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا، اور ان 5 منٹوں میں بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ بھیگ جاتی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اترا کرو۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے۔ 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی۔ آج تو رکشے پر ہی دروازے تک آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے اس کی بات سن کر سر چٹکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ کپڑے بدل لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ آسیہ بیگم برآمدے سے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کا خیال آیا تھا۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں، کچن کی چھت ٹپک رہی تھی نا، تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتی مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد۔ آپ بس آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔